नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स भी जुम्मे के जुम्मे सूरह कहफ की तिलावत करेगा तो इट विल कम आउट, इट विल शाइन एज अ लाइट फॉर हिम ऑन द डे ऑफ जजमेंट। वो उस अंधेरे में, वो जो महशर, मैदान महशर में अंधेरा है, उस अंधेरे में वो उसके लिए टॉर्च लाइट बन के आएगी और उसको गाइड करेगी। सूरह कहफ जो जुम्मे के जुम्मे पढ़ता है, इससे ये भी साबित हुआ कि हर जुम्मे इसलिए भी कहा गया है शायद पढ़ने को ताकि रीइंफोर्स होता रहे वो कॉन्सेप्ट्स क्या है, वही हमने पढ़ने हैं कि फितना दज्जाल से ये सूरह किस तरह बचाएगी इंसान को, और अगर इसको समझ लें तो इंसान फितनों के दौर में क्या करे वो चीज भी समझ लेगा। पहली डिस्कशन हम करेंगे इंशाल्लाह दज्जाल के हवाले से कि दज्जाल कौन है, दज्जाल कब आएगा, उसके एट्रीब्यूट्स क्या हैं। कुछ चीजें आपको बहुत वाज़ेह होनी चाहिए आपके सामने। सबसे पहले द मीनिंग ऑफ द वर्ड दज्जाल। अगर आप दज्जाल का मीनिंग ही समझ लें तो आपको फितना दज्जाल बहुत अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा। पहली चीज, दज्जाल इज डिराइव्ड फ्रॉम द रूट वर्ड दज्जला अल बईर। ये एक मुहावरा है अरबिक का, दज्जला अल बईर। इट एक्चुअली मीन्स कि ही, इसका मैं आपको मीनिंग बताता हूं, ही कवर्ड द कैमल विद टार। दज्जला अल बईर का मतलब है ही कवर्ड द कैमल विद टार। टार समझते हैं आप लोग, लुक को कहते हैं। ओके, कैमल को लुक लगा के अगर हम कवर कर देंगे तो क्या होगा, वो कैमल नहीं लगेगा, यानी कैमोफ्लाज हो जाएगा या इट्स हिज अपीयरेंस विल चेंज। तो यहां से आप दज्जालियत को समझें, यहां से आप दज्जाल को समझें। एक चीज होती है धोखा, एक चीज होती है डिसेप्शन। फर्क क्या है? धोखा बहुत वाज़ेह होता है, आपको पता लग जाता है अगला इंसान जो है हमें धोखा दे रहा है। डिसेप्शन क्या है कि आपको एंड तक पता नहीं लगता और आप उसके धोखे में आ चुके होते हैं, और फिर एंड में जाके आपको एहसास होता है कि इतने बड़े धोखे में मैं कितने अरसे तक रहा हूं लेकिन मुझे बिल्कुल भी पता नहीं लगा। इसी कॉन्टेक्स्ट में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने दुनिया को भी क्या कहा है, वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर, कि बेशक जिंदगी, दुनिया की जो जिंदगी है, इट इज नथिंग बट धोखे का सामान। इसी तरह दज्जाल जो है, जस्ट लाइक अ कैमल इज कवर्ड विद टार टू हाइड इट्स आइडेंटिटी, इसी तरह दज्जाल ने वो लबादा ओढ़ा होगा। किस चीज का लबादा? खुदा का, कि मैं खुदा हूं, या मसीहा का लबादा ओढ़ा होगा। लोग को वो कहेगा कि मैं मसीहा हूं। मसीहा वो होता है जो लीडर होता है, जो अच्छाई की तरफ बुलाता है, जो लीड करता है लोगों को, जिसकी तरफ लोग लुक अप टू करते हैं। लेकिन ही इज द फॉल्स मसाया। असल मसीहा जो है वो ईसा अलैहिस्सलाम, और फॉल्स मसाया जो है वो दज्जाल है। तो इस वर्ड से हम बड़ा अच्छा समझ सकते हैं कि दज्जाल लोगों को डिसेप्शन में डालेगा, इतनी ज्यादा डिसेप्शन में डालेगा कि इंसान को एहसास भी नहीं होगा कि मैं धोखे में, और यही दज्जालियत है असल में। दूसरा इसका रूट वर्ड है दजल। दजल का मतलब मैंने आपको जैसे पहले भी वाज़ेह किया था, इसका मतलब है डिसेप्शन, द ग्रेट डिसेप्शन, यानी इंसान धोखे में होगा और उसे पता भी नहीं लगेगा। तो ये है बेसिकली दज्जालियत। आप कुछ हदीस पे गौर करते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश से लेकर क़यामत तक कोई फितना इतना बड़ा नहीं, या कोई क्रिएशन इतनी बड़ी नहीं। एक हदीस में क्रिएशन का जिक्र है कि कोई क्रिएशन इतनी बड़ी नहीं जितनी दज्जाल की क्रिएशन है, और क्रिएशन से मुराद फितना ही है। अब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड फितना? कोई किसी को पता है फितना का क्या मतलब है? अल्लाह ने कहा तुम्हारी माल और औलाद और बीवियों में तुम्हारे दुश्मन भी हैं, और एक और आयत में कहा कि फितना भी है तुम्हारी माल और औलाद, आजमाइश। एग्जैक्टली, फितना कोई नेगेटिव वर्ड नहीं है, फितना का मतलब है आजमाइश। अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस में ये कहा कि द वर्ल्ड इज स्वीट एंड ग्रीन, और बनी इसराइल को तबाह करने वाली जो मखलूक थी वो औरत की जात थी, क्योंकि उनके लिए फितना बन गई थी, इसका ये मतलब नहीं है कि औरतों को डिग्रेड किया जा रहा है, बल्कि फितना का मतलब है आजमाइश। औरतें उनके लिए आजमाइश बन गई थी। इसी तरह दज्जाल एक बहुत बड़ी आजमाइश है, इतनी बड़ी आजमाइश है कि हदीस कह रही है कि आदम अलैहिस्सलाम की बर्थ से लेकर क़यामत तक कोई फितना इतना बड़ा नहीं जितना कि फितना दज्जाल है। आपको पता है सहाबा को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दज्जाल के बारे में कैसे वार्न करते थे? सहाबा खुद बयान करते हैं। सहाबा कहते हैं कि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दज्जाल के बारे में बात करते थे, हिज आइड वुड टर्न वाइड, उनकी आंखें वाइड हो जाती थी जैसे कि दुश्मन आ रहा है पीछे से, और हिज फेस वुड बिकम रेड और हिज वॉइस वुड बिकम लाउड, उनका फेस रेड हो जाता था जोश से, और उनकी जो वॉइस है वो लाउड हो जाती थी, और सहाबा इतना डर जाते थे, उन्हें लगता था कि अभी पीछे से उठकर दज्जाल आ जाएगा। यानी दिस इज द इम्पैक्ट
of the fitna of dajjal, اور وہ اس طرح ڈرایا کرتے تھے صحابہ کو جیسے وہ دنیا کا سب سے بڑا فتنہ ہے، اور واقعی ہی سب سے بڑا فتنہ ہے. تو اس کو بہت سیریس لینا چاہیے، اور اس فتنے میں میجورٹی لوگ انوالوڈ ہوں گے. یہ فتنہ کیا ہے؟ ویل کم ٹو اٹ. اور حدیث میں آپ کو بتاتا ہوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دجال کے قریب ایک بہت بڑا مومن آئے گا یہ سمجھتے ہوئے کہ میرے پاس بڑا ایمان ہے، میری بڑی استقامت ہے، اور وہ دجال کو چیلنج کرے گا کہ امپریس می. بٹ حدیث میں آتا ہے کہ he will be inspired by the arguments presented by دجال. جب دجال اپنے آرگومنٹس پریزنٹ کرنا شروع کرے گا تو بڑے سے بڑا مومن ہل جائے گا. اسی لیے اسی کو میں ایک اور حدیث کے ساتھ جوڑوں گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ when you face دجال flee، دوڑ لگا دینا. اس کو فیس مت کرنا، اس کے سامنے مت آنا، بلکہ اس کو دیکھتے ہی دوڑ لگا دینا، فلی کر جانا. اس کی وجہ یہ کہ اس کے پاس بہت گلیمر، بہت کیرزما، بہت اسٹرانگ آرگومنٹس ہوں گے. اس کے پاس پتہ نہیں کیا سائنس ہوگی، کیا ٹیکنالوجی ہوگی، کیا میریکلز ہوں گے. کچھ حدیث میں واضح ہے بہت. آپ دیکھ لیں مثال کے طور پہ ایک حدیث میں آتا ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دجال will have something with him like paradise and something like hellfire, but his paradise will be hellfire, so I warn you against him. اس کی جو جنت ہے وہ اصل میں دوزخ ہے. جنت اور دوزخ سے کیا مراد ہے؟ دیکھیں جنت میں جنات النعیم، اللہ نے جنت کو ایک نعمت بھی کہا ہے، اللہ نے جنت کو ایک ریسٹ کی جگہ بھی کہا ہے، اللہ نے جنت کو ایک ایسی جگہ کہا ہے جہاں کوئی رسپانسبلٹی نہیں ہوگی، ٹھیک ہے، انسان پہ، بلکہ انسان جو ہے وہاں پہ ایک بہت خوبصورت زندگی گزارے گا. اب دجال کی جنت بھی کچھ اسی طرح کی ہے کہ اس میں بہت آسائشیں ہیں، اس میں کمفرٹ زون بہت زیادہ ہے، اس میں ڈیزائرز کو جلدی پورا کرنے کی آسائشیں جو ہے وہ میسر ہے، انسٹنٹ گریٹیفیکیشن بہت ہے. جیسے ویسٹرن سویلائزیشن کو، یہ میرا پرسنل ایک ویو ہے کہ ویسٹرن سویلائزیشن کو میں دجال کی جنت سمجھتا ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ اسلام کالز فار سیکریفائس، اسلام کالز فار ڈسپلننگ ڈیزائر، بٹ ویسٹرن سویلائزیشن کالز فار انسٹنٹ گریٹیفیکیشن آف ڈیزائر. اسی لیے ہماری جو یوتھ ہے وہ ان سے بڑی انسپائرڈ ہے، کیونکہ وہ ڈیزائرز کی بہت بات کرتے ہیں. ہر ڈیزائر انہوں نے پوری کرنے کے لیے وہ چیز ریڈی رکھی ہوئی ہے. ہر چیز اوپن ہے، شراب خانے اوپن ہے، کیسینو اوپن ہے، اسٹرپ کلبز اوپن ہے، ایوری تھنگ از اوپن. تو انسان کو وہ چیز بہت اٹریکٹ کرتی ہے. اور ویسٹ سیکریفائس کی بات نہیں کرتا، ویسٹ جو ہے وہ نیبرز کا خیال رکھنے کی اتنی بات نہیں کرتا. اسلام میں تو بہت سی ذمہ داریاں ہیں، اسلام تو انسان پہ بہت سی ذمہ داریاں ڈالتا ہے، تو اس لیے ہم لوگ ان چیزوں سے بھاگتے ہیں. تو میں اس کی جنت کو سمجھتا ہوں. اب آپ دیکھ لیں، بندہ نیو یارک چلا جائے، وہاں پہ دنگ رہ جاتا ہے لائٹس کو دیکھ کے، بلڈنگز کو دیکھ کے. دبئی چلا جائے، کسی 7 اسٹار ہوٹل میں چلا جائے تو گم ہو جاتا ہے. انسان سمجھتا ہے یہی زندگی ہے، میں پتہ نہیں کہاں رہ رہا تھا، اصل میں تو یہ لائف ہے، لائف ایسی ہونی چاہیے. پھر اتنی ڈسٹریکشنز ہوں گی اس کی ایج میں، اتنی ڈسٹریکشنز کہ عام آدمی کے پاس سوچنے کا بھی ٹائم نہیں ہوگا. اور آج بالکل ایسے ہے. میرے دوست نے اپنے ایک چائنیز کولیگ سے پوچھا، وہ چائنا میں تھا، اس نے کہا کہ کبھی تم نے نہیں سوچا کہ سورج کس نے بنایا؟ صرف اتنا سا کوشچن پوچھا تو وہ ہنسنے لگ گیا. اس نے کہا کہ آپ کے پاس اتنا ٹائم ہے کہ آپ یہ باتیں سوچیں کہ سورج کس نے بنایا، چاند کس نے بنایا، ہمارے پاس تو ٹائم ہی نہیں ہے. یہی بات ہے، دجالی سویلائزیشن میں اتنی ڈسٹریکشنز ہوں گی، انسان اتنا کھپ جائے گا ڈیزائرز کے معاملے میں کہ انسان کو آخرت بالکل بھول جائے گی. یعنی اس پہ پردہ حائل ہو جائے گا اور اس کو پتہ بھی نہیں لگے گا کہ وہ بھول رہا ہے. اصل بات یہ ہے، جیسے کیمل کو ٹین کر دیا جائے، اس پہ وہ جو لک ڈال دی جائے، پتہ بھی نہیں لگے گا یہ کیمل ہے، اینڈ میں جا کے آپ کو کوئی بتائے گا تو آپ کو پتہ لگے گا. اسی طرح انسان کو محسوس بھی نہیں ہوگا کہ کس طرح سے وہ دجال کے چنگل میں پھنستا جا رہا ہے، اور اینڈ میں بہت بڑی تباہی ہو جائے گی، بہت بڑا لاس ہو جائے گا. یعنی کہ انسان دنیا سے بھی جائے گا اور آخرت سے بھی جائے گا، اور یہ ایویڈنٹ لاس ہے. تو اس کی جو جنت ہے، اس کی بہت سے ویوز ہیں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت آپ ویسٹ کی طرف دیکھیں تو واقعی وہ اس کی جنت محسوس ہوتی ہے، کیونکہ وہاں گلیمر بھی ہے، وہاں مٹیریلزم بھی بہت زیادہ ہے. وہاں پہ یولو جو لائف سٹائل ایک ہے، یو اونلی لیو ونس، یولو، اور یہ ہمیں بہت پسند ہے. ہماری ایڈورٹیزمنٹس بھی یہی لائف سٹائل دکھاتی ہیں. کوکا کولا کہتی ہے کھا لے پی لے جی لے، اور اسپرائٹ کہتا ہے من کی مان، اور ڈیو کہتا ہے کہ ڈیو نہ کیا تو پھر کیا جیا. یعنی ہر چیز میں وہ ایڈونچر ڈال رہے ہیں، ہر چیز میں وہ دنیا داری ڈال رہے ہیں، ہر چیز میں وہ ڈیزائرز کو ڈال رہے ہیں. تو یہ اس کی جنت ہے بیسیکلی. بٹ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ his heaven will be, his paradise will be actually hell fire. ایک مومن جو ہے
اس کو وہ کہے گا کہ دوزخ میں جاؤ، اور وہ دوزخ میں چھلانگ لگا دے گا، لیکن اصل میں وہ جنت میں چلا جائے گا۔ نقصان تو اپنا وہ کروا لے گا، لیکن یہ عارضی نقصان ہے، وہ مومن جو نقصان کروائے گا اصل میں وہ جنت میں چلا جائے گا۔ اسی طرح ایک شخص کو دجال چیر دے گا بیچ میں سے اور اس کے بعد زندہ بھی کر دے گا۔ آپ کو پتا ہے کہ اس وقت لیٹلی میں نے ایک آرٹیکل پڑھا کہ انہوں نے 200 سال پرانے ایک شخص کا ڈی این اے لیا اس کے آف سپرنگ سے، اور یوزنگ دیٹ ڈی این اے دے ریکریٹڈ ہز برین، ہز کانشیسنیس، اس کی کانشیسنیس وہ واپس لے آئے کمپیوٹر پروگرام پہ، اور اس بندے سے وہ بات بھی کر رہے ہیں، وہ بندہ جواب بھی دے رہا ہے ایز اے کمپیوٹر پروگرام، کیونکہ اس کی وہی کانشیسنیس ہے، کیونکہ ڈی این اے وہی ہے جو اس کے آف سپرنگ میں تھا، وہی اس کا ڈی این اے تھا۔ تو سائنس تو پتہ نہیں کہاں جا رہی ہے، اور یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا امتحان ہے۔ دجالیت ہے یہ، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھے کیا کہا، انہوں نے کہا کہ دجال سب سے پہلے آ کے کہے گا وہ عیسیٰ ہے، مسیحا ہے، اس کے بعد وہ کلیم کرے گا آئی ایم گاڈ۔ اب گاڈ کے کیا ایٹریبیوٹس ہیں؟ اللہ زندگی دیتا ہے، موت دیتا ہے، دجال کے پاس یہ ایٹریبیوٹ ہوگا، وہ زندگی بھی دے دے گا، وہ موت بھی دے دے گا، یہ کلیئرلی مینشنڈ ہے حدیث میں۔ اور اللہ کہتے ہیں کہ تاکہ لوگ جان لیں ان وعد اللہ حق، یہ بے شک اللہ کا وعدہ، کون سا وعدہ؟ قیامت آئے گی، یہ والا وعدہ اللہ کا حق ہے۔ وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا إِذْ يَتَنَازَعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمْ فَقَالُوا ابْنُوا عَلَيْهِمْ بُنْيَانًا رَبُّهُمْ أَعْلَمُ بِهِمْ، اور یہ کہ قیامت آنے میں کوئی شک نہیں ہے۔ اب وہ لوگ جنہوں نے غلبہ پایا، اب اس سے میں بڑا انٹرسٹنگ آپ کو ایک بات بتاتا ہوں کہ لوگوں نے کہا کہ اب ان کا کیا کریں، ڈسپیوٹ ہوا کہ یہ لوگ جو ہیں ان کے حوالے سے کیا کیا جائے، پھر اللہ نے انہیں دوبارہ سے موت دے دی۔ اس کی جو صحیح تفسیر ہے وہ یہ ہے کہ دوبارہ سلایا نہیں، انہیں موت دے دی۔ اب ان کا پرپس ختم ہو چکا تھا، تو جب ان کو موت دے دی تو پھر انہوں نے بحث کی کہ کیا کریں۔ کسی نے کہا مزار بنا لو، کسی نے کہا نہیں ایسے ہی چھوڑ دو، یہ اللہ کے سائنز ہیں، ان کو بس بند رہنے دو۔ تو وہ لوگ جنہوں نے غلبہ پایا، جن کا ویو غالب ہوا، قال الذین غلبوا علی امرہم لنتخذن علیہم مسجدا، ان پہ مسجد تعمیر کرو۔ اب کچھ لوگ یہاں سے دلیل لیتے ہیں مزار کی تعمیر، لیکن قرآن کو سمجھنا کیسے ہے؟ میں نے آپ کو رول بتایا تھا جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے سمجھا، ورنہ تو گمراہی کے 100% چانسز ہیں۔ ورنہ تو آپ کو کل کو کوئی یہ تفسیر بھی کہے گا، وہ کہے گا دیکھو قرآن میں لکھا ہے کہ حق والے غلبہ پاتے ہیں کہ نہیں پاتے ہیں؟ آپ کہیں گے ہاں قرآن میں لکھا ہے کہ جو حق پہ ہے وہ غالب ہوگا، وہ آپ کو کہیں گے پھر تو امریکہ غالب ہے، اس کا مطلب وہ حق پہ ہے، تو بس ٹھیک ہے پھر امریکہ کو فالو کرو۔ تو یہ تو ایک اسٹرو مین ہے، یہ تو لاجیکل فیلیسی ہے، یہ تو آپ اپنی خواہش کے مطابق تفسیر کر رہے ہیں۔ تو اس لیے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مسجد تعمیر کرنی چاہیے قبر پہ، موت کی جگہ پہ مسجد تعمیر کرنی چاہیے، نہیں۔ مزار کی حقیقت یہ ہے جو صحیح حدیث سے ثابت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ڈیورنگ ڈیتھ he was about to die, he was about to leave this world and transfer to the next world, برزخ، اس فیز میں انسان وہی بات کرتا ہے جو سب سے امپیکٹفل ہے، جو وہ کہنا چاہتا ہے۔ کچھ آخری نصیحت میں سے ان میں سے ایک نصیحت تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہود و نصارہ پہ اللہ کی لعنت ہو، انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو میلہ گاہ بنانا۔ میلہ گاہ تبھی بنے گا جب وہاں پہ ایک مزار قائم ہوا۔ تو یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم ڈیورنگ دا فیز، جب وہ دوسری دنیا میں ٹرانسفر ہونے والے تب کر رہے ہیں۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ ان کو اتنا تیز بخار تھا اور وہ اتنی پین میں تھے کہ کبھی وہ گیلا کپڑا منہ کے اوپر رکھتے تھے، کبھی سائڈ پہ کرتے تھے۔ تو وہ سائڈ پہ کر کے کہتے ہیں کہ یہود و نصارہ پہ اللہ کی لعنت ہو، انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو میلہ گاہ بنایا۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو ایک مشن پہ بھیجا یمن میں، اور کہا کہ علی جو قبر تمہیں جو ہے وہ میرے خیال ہے 1.5 فیٹ سے اوپر نظر آئے، اس اتنی لینتھ سے اوپر نظر آئے، اس کو فلیٹ کر، جو مزار تمہیں نظر آئے اس کو آپ فلیٹ کر۔ صحیح حدیث ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ تو اس سے یہ دلیل واضح نہیں ہوتی کہ مزار قائم کرنا چاہیے۔ اصل میں وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ دیکھو دا ورڈ غلبو کا ورڈ ہے کہ غالب ہونے والے، یعنی حق والے۔ غالب کا مطلب حق والے نہیں ہے، باطل بھی غالب آ سکتا ہے۔ وہ لوگ جو باطل پہ تھے، جن کا عقیدہ درست نہیں تھا، ان کو تو اپرچونٹی مل گئی پیسہ کمانے کی، انہوں نے کہا کہ چلو مسجد بنا دیتے ہیں تو ہمیں ایک اپرچونٹی مل جائے گی یہ ذرا بزنس کرنے کی بھی۔ تو اس مائنڈ سیٹ کے لوگ غالب ہو گئے اور انہوں نے کہا ادھر مسجد بنا دو۔ تو یہی بات ہے اصل میں، اس سے کہیں سے یہ پروو نہیں ہوتا مزار وغیرہ۔ لیکن ایک نیک بزرگ ہے، اس کی اہمیت اپنی جگہ اور اس کی عزت اپنی جگہ، اور اس کے لیے دعا کر سکتے ہیں، اس کی قبر پہ آ کے فاتحہ پڑھ سکتے ہیں، مطلب اس کے لیے دعا کر سکتے ہیں، لیکن اس سے دعا ہم نہیں کر سکتے۔ یہ جو فیض والا ایک ڈسکشن ہے، یہ ساری چیزیں حدیث سے ثابت نہیں ہے۔
یہ صوفیز کی اپنی تعلیمات ہیں اور ان کے اپنے ایکسپیرینسز ہیں، اس کا تعلق شریعت سے کوئی نہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ آگے چلتے ہیں تو 22ویں نمبر آیت میں کہتے ہیں کہ کچھ لوگ کہیں گے وہ 3 تھے، کچھ لوگ کہیں گے وہ 4 تھے، چوتھا ان کا کتا تھا، کچھ لوگ کہیں گے 5 تھے، کچھ لوگ کہیں گے 6 تھے، اور وہ لوگ کیا سرائیاں کر رہے ہیں غیب کی باتوں، جبکہ کچھ کہیں گے کہ وہ 7 تھے اور آخری ان کا کتا تھا، 8واں ان کا کتا تھا۔ تو ابن مسعود یا غالباً ابن عباس رضی اللہ عنہ جو مفسر قرآن ہے، ان کا بیان ہے کہ یہ رائے ہے صحیح کہ وہ 7 تھے، کیونکہ اللہ نے اس کو نگیٹ نہیں کیا۔ پچھلوں کو اللہ نے نگیٹ کر دیا کہ ساری کیا سرائیاں، لیکن اس پہ اللہ نے یہ نہیں کہا۔ تو اللہ نے کہا کہ سے کہیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کل ربی عالم بعدتہم، میرے اللہ کو ان کی اعداد و شمار کا پتہ ہے، نمبرز کا پتہ ہے وہ کتنے تھے۔ نن نوز دا غیب ایکسپٹ ہم، کوئی بھی غیب نہیں جانتا ہے سوائے میرے رب کے۔ اور کنسلٹ ناٹ اینی آف دیم، یعنی تم جیوز اور کرسچن سے کنسلٹ مت کرو اباؤٹ دا پیپل آف دا کیو، ان کو تو خود نہیں پتا، انہوں نے تو کتاب اپنی پوری چینج کر دی، ہم آپ کو حق بتا رہے ہیں۔ اس سے یہ واضح ہوا کہ فضول ڈسکشنز میں نہیں پڑھنا چاہیے جو انسان کا وقت برباد کرے۔ وہ چیز جو آخرت میں فائدہ دے گی اور دنیا میں فائدہ دے گی، ہاں اس پہ آپ بحث کریں، بحث و مباحثہ، لیکن وہ چیز جس کا سوال ہی نہیں ہونا، جو ہمارے عقیدے کا حصہ نہیں ہے، اس پہ وقت ضائع کرنے کی جو ہے وہ کوئی بھی دلیل نہیں ہے، نہ کوئی بھی اس پہ ضرورت ہے۔ یہ بیسیکلی اللہ بتانا چاہ رہے۔ وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا، اور کبھی بھی آپ یہ مت کہو کہ میں فلانا کام کر دوں گا، إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، الا یہ مگر یہ کہ آپ کہیں انشاءاللہ۔ یہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت، ان کو تربیت کی ضرورت نہیں تھی، لیکن امت کو سکھانے کے لیے شاید یہ ایک واقعہ ہوا اللہ کی حکمت کے تحت، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے امت کو بھی مثال دی جا رہی۔ اور وہ جو ہے یاجوج و ماجوج، وہ ہر دن رات تک جو ہے سوراخ کر لیتے ہیں، اس کے بعد کہتے ہیں اب ہم کل کریں گے، لیکن انشاءاللہ نہیں کہتے تو وہ دوبارہ ریکنسٹرکٹ ہو جاتی ہے بہت۔ یہ بھی صحیح حدیث ہے۔ تو انسان کو انشاءاللہ جو ہے ضرور کہنا چاہیے، یہ ایک بابرکت ورڈ ہے۔ ہمارے معاشرے میں جو ہے یہ انفارچونیٹلی ایک مذاق بن گیا ہے انشاءاللہ کا ورڈ۔ جب کسی نے کوئی کام نہیں کرنا ہوتا وہ انشاءاللہ کہتا ہے، اور انشاءاللہ سے مراد یہ ہوتی ہے کہ نہیں کروں گا، یا وہ اس کو بڑے مذاق میں، طنز و مزاح میں لیتے ہیں، جبکہ یہ ایک بہت بابرکت ورڈ ہے۔ اسی طرح ماشاءاللہ ایک بہت بابرکت ورڈ ہے، یعنی اللہ کی مشیت اس میں تھی، ماشاءاللہ لا قوت الا باللہ۔ تو انسان کو یہ ورڈ بڑے دیکھ کے بولنے چاہیے، طنز و مزاح میں نہیں کہنے چاہیے، کیونکہ یہ اللہ کی طرف نسبت ہو جاتی ہے، اور نعوذ باللہ اللہ کا مذاق انڈائریکٹلی اڑ رہا ہوتا ہے۔ تو یہ اسی لیے بہت سیریس ورڈ ہے۔ وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ وَقُلْ عَسَىٰ أَن يَهْدِيَنِي رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هَٰذَا رَشَدًا، اور اپنے رب کو یاد کرو، اور جب بھی تم سے کوتاہی ہوئے تو اپنے رب کو یاد کرو، اور بے شک تمہارا رب جو ہے وہ تمہیں اپنے قریب لے کر آئے گا۔ اب سلوشن کی طرف آتے ہیں۔ پھر اللہ یہ بحث کا جواب دیتے ہیں۔ کچھ لوگ کہیں گے وہ اتنے سال سوئے، کچھ لوگ جو ہے وہ and they stayed in their cave for 300 years and add 9 years to it، 16 year 9 سال بھی آپ ایڈ، 309 سال۔ اس کے بعد اللہ کہتے ہیں اللہ knows best how long they stayed، آیت نمبر جو ہے وہ 26۔ کوئی بھی اللہ کے علاوہ جو ہے وہ غیب نہیں جانتا، وہ سنتا ہے، وہ جانتا ہے، وہ دیکھنے والا ہے، وہ بہت زیادہ سننے والا ہے۔ مَا لَهُ مِن دُونِهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا، اس لیے اس کے علاوہ کسی کو ولی نہ بناؤ، شریک مت کرو۔ اللہ تعالیٰ نے اس ساری سٹوری سنانے کا ایک مقصد ہے۔ قرآن میں ہر چیز کا مقصد ہے۔ بائبل میں بہت سی ایسی سٹوریز ہیں جن کا کوئی مقصد نہیں ہے، وہ سٹوری ختم ہوئی اور فل سٹاپ، بس بات ختم ہو گئی۔ تو گاڈ کبھی بھی کوئی بات نہیں کریں گے جب تک اس کا ایک مقصد نہیں ہے۔ مقصد کیا ہے؟ پوری سٹوری سنا کے اللہ کیا واضح کرنا چاہتے ہیں کہ ہو از ان کنٹرول، میں، اس لیے شرک مت کرو، کیونکہ میری یہ کوالٹیز ہیں تو تم امپریس ہو کہ تمہارا رب جو ہے وہ کون ہے، اس لیے میرے قریب آؤ اور میرے ساتھ شرک نہ کرو، یہ پرپز ہے۔ اور میں سننے والا ہوں، میں بہت زیادہ دیکھنے والا ہوں، اس لیے میرے ساتھ جو شرک کرتے ہیں وہ بہت بڑا ظلم کرتے ہیں۔ اور اللہ ولا یشرک فی حکمہ احدا، اپنے حکم میں کسی کو شامل نہیں کرتا، تو یہ وہ چیز بھی رد ہو گئی۔ قرآن کہہ رہا ہے اللہ اپنے حکم میں کسی کو شامل نہیں کرتا۔ ہم آج کہتے ہیں کہ اللہ نے جو ہے وہ پتہ نہیں کتب پیدا کیے ہیں، اور وہ کتب ایک ولی کا درجہ اختیار کرتے کرتے کتب بن جاتے ہیں، پھر وہ فرشتوں کی صف میں شامل ہو جاتے ہیں، پھر اللہ ان سے اپنے حکم کے حوالے سے کام لیتا ہے۔ یہ تو ایک بہت فالٹی کانسیپٹ ہے، فالس کانسیپٹ ہے۔ اللہ کہتے ہیں کہ ہم کسی کو اپنی حکومت میں شامل نہیں کرتے۔ ہاں جہاں تک فرشتوں سے کام لینے کا سوال ہے، ان کو تو پیدا اس لیے کیا، جیسے تھنڈر کو کنٹرول کرنے کا ایک فرشتہ ہے،
سور پھینکنے کے حوالے سے ایک فرشتہ ہے، سور پھونکنے کے حوالے سے، اسی طرح جو ہے وہ بستیوں کو الٹنے کے حوالے سے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا جاتا ہے. تو اس کا یہ مطلب نہیں اللہ حکومت میں شریک کر رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے کام لینا ہے، ایک نظام ہے اللہ کا، اور وہ کام اللہ ان سے لیتے ہیں، خود بھی کر سکتے ہیں، لیکن اللہ انسانیت کو یہ ٹیچ کرنا چاہتے ہیں کہ if I being so perfect، اگر میں کام لے رہا ہوں تو تم لوگ کبھی بھی اپنے آپ کو یہ مت سمجھو کہ سنگل ہینڈیڈلی تم ہر چیز جو ہے وہ کر لو. اب جو سلوشن ہے کہ فتنے کے دور میں کیا کرنا ہے وہ آ رہا ہے ہمارا آگے آیت نمبر 28 میں، اس کو آپ مارک کر لیں. وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاوَةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا. دیکھیں دجال کے دور میں فتنے بہت زیادہ ہوں گے، میں آپ کو بتا چکا ہوں. اللہ سلوشن ایک یہ بتا رہے ہیں کہ اس دور میں باطل خداؤں کو پہچاننا، باطل خدا کو انسان تبھی پہچانے گا جب حق والے خدا کی پہچان ہوگی، تبھی ریکگنائز کرے گا نا. جب ایک صحیح کرائٹیریا آپ کے سامنے ہے تبھی آپ غلط کرائٹیریا کو ڈیفائن کرتے ہیں. تو صحیح خدا کی پہچان ہے علم کے ساتھ. جو شخص اللہ کو جتنا پہچانتا ہے، جتنا اللہ کے بارے میں جانتا ہے، جتنا اللہ کی قربت حاصل ہے اسے، جتنا وہ اللہ کے قرآن کے قریب ہے، اتنا چانس ہے کہ وہ فتنے سے بچ جائے گا، اور جتنا اللہ سے دور ہے اتنا چانس ہے وہ فتنے میں پھنس جائے گا. تو پہلی چیز نالج آف اللہ، دوسری چیز ہے کہ اپنے دور کے باطل خداؤں کو پہچانا. حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا جن کے بارے میں خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ she supported me when no one was there، اور she supported me in every sense، financially، emotionally، ہر طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انہوں نے ساتھ دیا. what a loyal wife she was. اور the wife جن کو اللہ تعالیٰ نے سلام کہا، جبرائیل علیہ السلام آئے اور کہا کہ خدیجہ کو سلام، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے سلام ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو سلام جو ہے وہ پہنچایا. تو the wife جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے زیادہ possessive تو نہیں کہیں گے، loving and so much emotional affiliation with her، کہ صحابہ کہتے ہیں کہ جب خدیجہ رضی اللہ عنہا کی وفات ہوئی تو we did not see رسول اللہ smile for months. the most smiling face، وہ کچھ months نہیں smile کیے. اب آپ اندازہ لگا لیں کہ کتنا دکھ تھا ہمارے نبی کو، گریف تھا، اور کیونکہ وہ موقع بھی ایسا تھا شیب ابی طالب کے بعد اور طائف کے واقعے کے بعد خدیجہ کی وفات ہو جاتی ہے، اور دیٹ واز اے ویری پینفل مومنٹ فار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور پھر شی از دا ون کہ جن کا جب بھی تذکرہ ہوتا ہے یا ان سے ریلیٹڈ کوئی آتا ہے پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو ہمارے نبی کا چہرہ سرخ ہو جاتا ہے، اور پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری میموریز واپس آ جاتی ہیں اور وہ اوور ویلم ہو جاتے ہیں. جیسے ان کی بہن ایک بار آئی، وہ حدیث میں پوری آپ کے سامنے رکھوں گا. حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں کہ وہ جب اندر آئیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایکسپریشنز دیکھنے والے تھے، یعنی ایئرز آفٹر ہر ڈیتھ. کیوں؟ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی یاد آ گئی. تو دس از حضرت خدیجہ. تو ہم شروع کرتے ہیں انشاءاللہ. سب سے پہلے بہت خوبصورت احادیث ان کے سٹیٹس کے حوالے سے آپ کے سامنے رکھتا ہوں. صحیح مسلم، صحیح بخاری دونوں میں حدیث ہے. پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا many men attained perfection. Perfection in what? In ایمان. Many men attained perfection in ایمان. انبیاء men تھے and they were many, 1 lakh plus, right? But among women none attained perfection in ایمان. Perfection in ایمان کی بات ہوئی except for مریم بنت عمران، حضرت مریم، آسیہ the wife of Pharaoh، خدیجہ بنت خویلد and فاطمہ بنت صلی اللہ، 4 خواتین جنہوں نے ایمان کو پرفیکٹ کی. وہ یہ 4 ہیں جن میں حضرت خدیجہ بھی ہے. ایک اور حدیث صحیح مسلم صحیح بخاری دونوں میں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبرائیل came to me and said this is Khadija coming to you with a dish of food or drink. غالباً غار ہرا یا کہیں اور. Convey to her greetings of peace from Allah, from her Lord and from me. ان کے رب کی طرف سے ان کو سلام دے دیں اور میری طرف سے ان کو سلام دے دیں. And give her glad tidings of a palace in paradise made of pearls and wherein there will be no noise or fatigue. ان کو خوشخبری دے دیں جنت میں ایک ایسے محل کی جو پرلز کا بنا ہوا ہے اور اس میں کوئی نوائز نہیں ہوگی، کوئی تھکن نہیں ہوگی. سبحان اللہ، جنت کی خوشخبری دے دی گئی حضرت خدیجہ صلی اللہ علیہ وسلم. ایک اور حدیث مسند احمد کی حدیث ہے اور صحیح حدیث ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا the best of the women of paradise are
Khadija bint Khuwailid, Fatima bint Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Maryam bint Imran and Asiya bint Muzahim, wife of Fir'aun. یہ 4 بیسٹ وومن آف پیراڈائز اور اس میں حضرت خدیجہ بھی ہیں. اور پھر ایک اور حدیث صحیح بخاری صحیح مسلم کی حضرت عائشہ خود نیریٹ کرتی ہیں. حضرت عائشہ کے اتنے کینڈیڈ ایموشنز، اتنے را ایموشنز، اتنے نیچرل ایموشنز حضرت عائشہ خود بیان کر رہی ہیں. تو دس شوز ہر سنسیریٹی ود امہ. دیکھیں کس کو یہ پسند ہے کہ اپنی کوئی ایسی چیز بتائے جس سے اس پر کویسچن ریز ہو سکتا ہے. جیسے میں آپ کو اپنے کوئی را ایموشنز کی بات بتاؤں، آپ مجھے کویسچن کر سکتے ہیں کہ یار یہ تو ایک دائی ہیں، دین دار انسان بنے پھرتے ہیں، یہ بھی ویک ہیں، مطلب ان کی بھی ویکنس ہے. حضرت عائشہ خود جب اپنے کینڈیڈ ایموشنز اور اس طرح کی باتیں بتا رہی ہیں تو آپ اندازہ لگا لیں کہ ان کی انٹینشن یہ تھی کہ امت تک وہ چیزیں پہنچیں را فارم میں، تاکہ امت کی عورتیں بھی اور مرد دونوں اس سے لیسن جو ہے وہ حاصل کر سکیں. حضرت عائشہ فرماتی ہے never did I feel jealous of any of the wives of the Prophet as much as I did of Khadija, although I never saw her. حالانکہ میں نے دیکھا بھی کبھی نہیں تھا، پھر بھی مجھے بہت غیرہ، بہت جیلسی ہوتی تھی. He would often mention her. رسول اللہ would often mention her, and sometimes he would slaughter a sheep and distribute it among her friends. اللہ اکبر. کیسی محبت تھی حضرت خدیجہ کے جانے کے بعد بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی فرینڈز کو، ان کی ریلیٹیوز کو، ان کی بہن کو یاد رکھا کرتے تھے. جب بھی کوئی شیپ کو سلاٹر کرتے تھے تو گوشت ان کو بھیجا کر، اور اس پر حضرت عائشہ کو جیلسی ہوتی. لمبی حدیث ہے صحیح بخاری صحیح مسلم کی. حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں حالہ کے بارے میں. حالہ از دا سسٹر آف خدیجہ السلام. کہتی ہیں once حالہ بنت خویلد the sister of Khadija asked the permission of Rasul Allah to enter. On that he remembered the way Khadija used to ask permission and that made him very emotional. ان کو خدیجہ کی یاد آ گئی، اور آواز سے بھی، کہ بہنوں کی آواز بھی آپ کو پتہ ہے اکثر سملر ہوتی. So he said, oh Allah, it is حالہ بنت خویلد. یا میرے اللہ یہ تو حالہ ہے. یعنی کیسے اللہ کے نبی نے ایکسپریس کی. سبحان اللہ. The Prophet used to treat Khadija with great respect. ابھی حضرت عائشہ بیان کر. And he would often mention her. And whenever he slaughtered a sheep, he would cut it into pieces and send them to Khadija's friends. Relatives نہیں, friends. یعنی اتنی محبت کہ اپنی وائف کی جو فرینڈز ہیں ان کو میٹ بھجوا رہے ہیں عزت دینے کے لیے. محبت کا ایک ثبوت. سبحان اللہ. لائلٹی اینڈ محبت. دس از لائلٹی اینڈ محبت. یعنی حضرت خدیجہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سٹوری ہے اس میں ہمارے نوجوان نسل کے لیے ٹرو لو کیا ہوتا ہے اس کے لیے بہت لیس. ٹرو لو، اوکے، کہ what exactly is true love, what is true attachment, what is true loyalty. انشاءاللہ آگے جا کے بہت ڈیٹیل میں اس کو ڈسکس کریں گے کہ اصل میں کامیاب شادی کیا ہے. اور آپ کو پتہ ہے حضرت خدیجہ نے خود پروپوز کیا تھا تو کیا عورت مرد کو پروپوز کر سکتی. بہت سے فقی پوائنٹس بھی نکلیں گے انشاءاللہ. we'll discuss it. When I sometimes said to him, it is as if there is no woman on earth except Khadija. حضرت عائشہ اپنا کینڈیڈ سینٹنس بیان کر کہ میں نے کہا کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ خدیجہ کے علاوہ تو کوئی عورت ہی نہیں ہے دنیا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے indeed she was and I had children from. ایسا ہی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی کہتے تھے اور مجھے اللہ نے اس سے اولاد دی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس پر فخر بھی کیا. اور کتنے بچے؟ 6. ایک اور ورژن ہے وہ بھی تھوڑا سنا دیتا آپ کو. صحیح مسلم میں ہے، شروع میں وہی ہے. حضرت عائشہ کہتی ہیں never did I feel jealous of any wife as much as I did of Khadija, even though I never saw her. Prophet used to mention her very often. بہت زیادہ مینشن کرتے تھے رسول اللہ حضرت خدیجہ کو. اور جب بھی وہ ایک شیپ کو سلاٹر کرتے تھے اور پھر بھجواتے تھے ان کی دوستوں کی طرف تو میں کہتی تھی it is as if there is no woman in the world but Khadija, and he would say she was such and such and from her I had children. یہ تھوڑی سی مختلف ہے کہ وہ تعریف بھی کرتے. And when Hala bint Khuwailid sought permission to enter, he recognized her way of seeking permission and that made him remember Khadija and he became emotional and he said, oh Allah, it is Hala. And he would be moved with joy, excitement, joy, emotional بھی اور excitement اور joy بھی. اس کے بعد ایک اور حدیث ہے صحیح مسلم صحیح بخاری میں، اور ہاں وہ میں اسی کا پارٹ ہے، وہ میں آپ کو آلریڈی جو ہے وہ سنا چکا. کیا ثابت ہوا؟ Even years after Hazrat Khadija's passing, her memory was alive in the Prophet's. This is the love and impression that a solid woman, a woman of character, a true loyal partner can leave on a man. Years after بھی وہ ان کو یاد کرتے ہیں اور ان کو یاد کر کے روتے بھی ہیں اور ان کی فرینڈز تک کو نہیں بھولے. اوکے، سو لاٹس آف لرننگ.
He honored her friends and family. Hala's visit stirred his emotion. तो ये है लव, उनकी फैमिली को देख के उन्हें वो याद आ, क्या इंप्रेशन छोड़ा हजरत खदीजा ने, क्या लव मतलब इनकलकेट किया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल में। फिर एक और पॉइंट, हजरत आयशा despite her closeness to the prophet noticed his undying loyalty to Khadija. This shows true loyalty and faithful love. और ये भी सुनना है, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुनना है कि लव फेथफुल होना चाहिए फॉर द सेक ऑफ अल्लाह। फिर एक बहुत ही सख्त किस्म के अल्फाज हज़रत आयशा के मुंह से निकले, वो मैं आपके सामने रखता हूँ। सही बुखारी सही मुस्लिम में है। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा कहती हैं, वन डे आई सेड टू प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यू कीप रिमेम्बरिंग दैट ओल्ड हैग, अल्लाह, आप उस बूढ़ी को याद करते रहे, बूढ़ी औरत को, विद रेड गम्स टूथलेस, विद रेड गम्स टूथलेस, हालांकि कभी देखा भी नहीं, उन्हें क्या पता, लेकिन बात ये निकली। अब देखिए, दिस शोज हर यंग नेचर और ब्यूटीफुल इमोशंस। इसको भी, हाँ देखिए, ये बयान क्यों किए जा रहे हैं कि दिस इज पोजेसिवनेस ऑफ हाईएस्ट डिग्री, ठीक है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत, पोजेसिवनेस और रॉ इमोशन। तालीम दी जा रही है मर्दों को भी कि यंग एज में अगर कोई ऐसी बात कर देती हैं आपकी भाई, और वो यंग है, काफी यंग है, मतलब इन टीन एज है, तो ज़र्फ बड़ा होना चाहिए। जैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़र्फ कितना ज्यादा था, उन्होंने 2-3 बार सख्ती से बात की हज़रत आयशा से, वो भी फॉर द सेक ऑफ अल्लाह, जो मैं अभी आपको बयान भी करूंगा, और ही हैंडल्ड हर परफेक्टली। और औरतों के लिए भी इसमें लेसन, हज़रत आयशा, वन ऑफ द रीजन स्कॉलर कहते हैं, ये हदीस हमें बताई जा रही है, हज़रत आयशा खुद बता रही हैं, अम्मा आयशा, कि वो ये भी औरतों को तालीम दे रही हैं कि इस तरह की गलतियां हो जाती हैं, तो इसका ये मतलब नहीं तुम भी ऐसे करो। कुछ लोगों ने इससे ये खर्च कर लिया कि अगर हज़रत आयशा शाउट कर सकती हैं तो कोई भी कर सकता है, सबको शाउट करना है। हज़रत आयशा खुद बयान करती हैं कि एक बार मेरी आवाज़ इतनी ऊंची हो गई, आई वॉज येलिंग एट रसूलुल्लाह, तो वो अगला पार्ट नहीं मेंशन करते, अबू बकर सिद्दीक ने यूं हाथ किया और थप्पड़ मारने लगे थे, ये भी तो है ना, सिर्फ यही तो नहीं है, येलिंग हो रही थी, ठीक है ना। अबू बकर सिद्दीक ने फौरन जो है वो, एनीवे, और फिर रसूलुल्लाह बीच में आगे, बड़ा खूबसूरत वो वाक़या। तो कहा कि आप हर वक्त जो है उस ओल्ड औरत को याद करते रहते हैं, विद रेड गम्स, व्हेन अल्लाह हैज गिवन यू समवन बेटर देन हर। यंग नेचर ऑब्वियसली, अम्मा आयशा, और पोजेसिवनेस, तो कहती हैं रसूलुल्लाह बिकेम एंग्री, अमूमी तौर पे वो एंग्री नहीं होते थे, ही बिकेम एंग्री, अंटिल आई विश्ड आई हैड नॉट सेड दैट। रसूलुल्लाह का चेहरा जब गुस्सा होता था तो हजरत उमर जैसा दबंग इंसान भी डर जाता। आपको पता ना, हजरत उमर एक दिन बाइबल का मुतालिया कर रहे थे, तोरा का, उस टाइम पे जो थी, तो रसूलुल्लाह ने देख लिया और उनका चेहरा गुस्से से लाल हो, और हजरत उमर जैसा बंदा काम किया, हजरत उमर डर गए, और हजरत उमर ने फिर पूछा, तो नबी ने कहा कि जब मैं हूं मौजूद तो तुम्हें इसकी जरूरत नहीं है। तो इससे ये नहीं साबित होता कि पढ़ ही नहीं सकते, रिसर्च पर्पस के लिए अपने करना है, अगर उसका तकाबली जायजा तो पढ़ सकते हैं, लेकिन गाइडेंस के लिए नहीं। ये बात थी, गाइडेंस के लिए कुरान है। तो इसी तरह आयशा ने जब उन्हें एंग्री देखा तो वो कहती है कि आई विश कि मैंने ना कहा, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश हो गए, गुस्सा हो गए, और फिर कहा, बाय अल्लाह, ही डिड नॉट गिव मी बेटर देन हर, she believed in me when people disbelieved in me, she declared me truthful when people denied me, she supported me with her wealth when people deprived me, and Allah granted me children through her and not through any other way। देखें क्या क्या औसाफ उनके बयान करते, और क्यों गुस्सा हुए स्कॉलर्स बयान करते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जनरली वाइफ्स की इस तरह की बातों पे गुस्सा नहीं होते और लेट गो करते। यहाँ पे बात गुस्से की नहीं थी, यहाँ पे बात राइट्स की थी। अल्लाह ताला, देखें, अल्लाह के वली के बारे में जो कुछ कहेगा तो फिर आपको डिफेंड तो करना है ना। यहाँ पे तो तालीम दी जा रही है ना कि अब तो बात यहाँ पे आ गई ना कि एक ऐसी बात उनके बारे में जो बहुत मायूब है, तो फिर यहाँ पर ही हैड टू थोड़ा सा स्कॉल्ड भी और थोड़ा सा बताया कि वो कौन थी, अल्लाह के नज़दीक उनका स्टेटस क्या है और मेरे नज़दीक उनका स्टेटस क्या है। यानी वो हैं जिन्होंने मुझे तब सपोर्ट किया जब कोई सपोर्ट नहीं कर रहा था, फ्रॉम डे वन। देखिए, आज तक हजरत खदीजा ने इतनी कमाल की एफर्मेशन थी, इतनी कमाल की एफर्मेशन थी, क्या बॉन्डिंग होगी रसूलुल्लाह हजरत खदीजा की। देखिए, नॉर्मल कपल्स में 100% एफर्मेशन नहीं होती हर बात में। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे हिरा जाया करते थे, हजरत खदीजा को इतना ट्रस्ट था और हजरत खदीजा को इतना मतलब रिस्पेक्ट करती थी अपने शौहर की कि उन्होंने एक बार नहीं कहा आप वहां क्यों जाते हैं, आप वहां करने क्या जाते हैं, ठीक है ना। वहां पे तो
یہ نہ ہو جائے وہ نہ ہو جائے، جیسے سوالات ہوتے ہیں، آؤٹ آف کیئر بھی ہوتے ہیں، لیکن آپ کو ایک ایسا جملہ، ایک ایسا، بلکہ کھانا لے کے جا رہی ہیں، اللہ اکبر۔ اور آپ کو پتا ہے غار ہرا کی چڑھائی کتنی ہے؟ اگر آپ نے کبھی خود چڑھا ہے، میں نے چڑھا ہوا ہے، 1.5-2 گھنٹے لگ جاتے وہاں جاتے ہیں، تو سوچیں کہ وہ کھانا لے کر جا رہی ہیں، وہ بھی 3 ٹائم کا کھانا کبھی کبھی، اوکے۔ سو اسی طرح جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوف میں آئے، زملونی کور می، حضرت جبرائیل کو جب دیکھا تھا، تو کوئی نارمل وائف ہوتی وہ کیا کہتی کہ کیا ضرورت تھی آپ کو وہاں جانے کی، ٹھیک ہے نا، آپ کو کیا پڑی، کیا زمانے کا ٹھیکہ آپ نے اٹھایا ہوا ہے؟ ایسے جملے نکل جاتے ہیں۔ آپ کو ایک ایسا جملہ نہیں ملے حضرت خدیجہ کی، ہر وقت وہ سپورٹ کر رہی ہیں، ہر بار وہ ٹرسٹ کر کے، اور ظاہر ہے نبی نے وہ ٹرسٹ قائم بھی کیا۔ یو ہیو ٹو ارن دا ٹرسٹ، یہ بھی پوائنٹ۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ غیر ذمہ دار ہیں اور آپ جھوٹ بولتے ہیں، اس کے باوجود وائف ٹرسٹ کیے جائے، ایسا بھی نہیں ہے۔ وہ نبی نے ظاہر ہے ٹرسٹ بنایا بھی۔ تو جیسے جیسے آگے چلیں گے انشاءاللہ میں آپ کو پورا لو سٹوری جو ہے، دا بیسٹ لو سٹوری دیٹ وی کین فائنڈ ان ہسٹری، انشاءاللہ وہ مزید جو ہے وہ بیان کروں گا۔ تو یہ اللہ کے نبی نے فرمایا۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں اور الفاظ آتے ہیں، شی واز این اولڈ وومن اینڈ اللہ ہیز گیون یو سم ون بیٹر دین ہر، اور پھر نبی نے یہی بات بیان کی کہ نہیں، she believed in me when people displeased, she supported me with her well when people withheld her، اور باقی ساری وہی۔ Can you believe it? حضرت خدیجہ is the first woman on earth to pray۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت، نماز ہر شریعت میں تھی، لیکن ہر نبی کی شریعت میں نماز کیسی تھی واللہ عالم تھی، لیکن کس طرح پڑھا کرتے تھے یہ اللہ کو بہتر پتہ ہے، ہمیں کچھ ملتا ہے بائبل سے طریقے، لیکن یہ کہ میں بات کر رہا ہوں یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت۔ شی از دا فرسٹ ٹو پرے، دا فرسٹ ٹو ڈو وضو، پہلی عورت جس نے وضو کیا، اللہ اکبر، پہلی عورت جس نے چیریٹی دی اسلام کے نام پہ، پہلی عورت جنہوں نے رسول اللہ کو سپورٹ کیا، کتنی بڑی سعادت کی بات ہے، پہلی عورت جن کو جنہ کی بشارت ملی اور اللہ تعالیٰ نے ان کو سلام پہ۔ اور کچھ روایات آپ کے سامنے رکھتا ہوں، پھر آگے چلتے ہیں۔ تو یہ شو کرتا ہے حضرت عائشہ کا کینڈیڈ نیچر، جیسے میں نے بتایا، ہر ہیومینٹی، شی واز ینگ، ڈیپلی لوڈ رسول اللہ بیکاز آف دا نیچرل جیلسی جو ہوتی ہیں وائفز میں۔ اور یہاں سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ حضرت خدیجہ کی جو اٹرنل لیگیسی ہے، دا فرسٹ بلیور، دا سپورٹر آف دا مشن، دا مدر آف ہز چلڈرن، جن سے رسول اللہ کی آل چل رہی ہے، سو دس از حضرت خدیجہ، اور دا اونلی وائف دیٹ اہل تشیع رسپیکٹ، انفارچونیٹلی کہنا چاہیے کہ بدقسمتی ہے، وہ حضرت خدیجہ ہیں۔ بدقسمتی اس سینس میں کہ دے آر ڈپرائیوڈ آف ریسپیکٹنگ ادر وائفس، حالانکہ وہ سب امہات المومنین میں سے ہیں، لیکن یہ کہ the only wife they respect is خدیجہ۔